अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत ही खुशगवार एडिशन हुआ है। वैसे तो हम देखते थे कि नारेबाजियां तो हर सियासी जमात करती रही कि जी हम आएंगे तो क्या तब्दीली ले आएंगे, हम आएंगे तो ऐसे निज़ाम को बेहतर कर देंगे। लेकिन हकीकत हमने माजी में कुछ यूं देखी कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, उनको जब खुद अपना इलाज करवाने की बारी आती है, सो मच तो कि अगर बुखार भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, छींक तक आ जाए, तो वो फौरी तौर पर बरतानिया या अमेरिका का रुख करते हैं और उनको लगता है कि अमेरिका और बरतानिया के अस्पताल ही उनको एंटरटेन कर सकते हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उनको भूल जाता है कि अवाम इस मुनाफिकत पर कैसे रंजीदा होती होगी कि हमसे तब्दीली का वादा करके आते हैं और अपने इलाज के लिए खुद बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हुकूमत ने जहां बहुत सी जगहों पे आवाम को डिसअपॉइंट किया है, एहतसाब अभी तक नाम का नहीं हो सका, तमाम ताकतवर मुजरिम यूं आजाद फिर रहे हैं विक्ट्री का साइन बनाए कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और उल्टा उनकी चोरियों और करप्शन पर सवाल करने वाले शर्मिंदा दिखाई देते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, इस करप्ट निजाम पर सवाल उठाकर हमने गलती की। इन लोगों ने करप्ट इस निजाम की जड़ें खोखली करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे इकदाम हैं जो इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में कर दिखाए, जो कि अभी तक बरतानिया और अमेरिका में भी इसकी ऐसी जबरदस्त मिसालें नहीं मिलती। जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो ख्वाब था इमरान खान का, वो पहले खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने उसका एक पहला फेज 2013 से 18 में हमने देखा कि उसको एग्जीक्यूट किया। और कैसी कमाल बात है कि 10 लाख रुपए तक का हर खानदान को अब मुफ्त इलाज खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलता है, और पंजाब में भी इसको दिसंबर 2021 में रोल आउट कर दिया गया। और अब इमरान खान कहते हैं कि मार्च 2022 तक पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी ऐसी जबरदस्त बात नहीं सुनी। तो आज हमारे साथ मौजूद है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के फोकल पर्सन और मीडिया। उनसे जरा पूछेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो जो क्वेरीज हैं वो डिजिटल मीडिया पर ही आती हैं। तो हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में जी अजहर मशवानी साहब को, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के लिए। अजहर मशवानी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं जरा हेल्थ कार्ड पे बात करूं, क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकली ये सेगमेंट रखा ही हेल्थ कार्ड और इसके मुतालिक जितनी भी आवाम की क्वेरीज हम तक पहुंची हैं, वो हम आपसे जरा चाहते हैं कि आप उनको एड्रेस कीजिए। लेकिन पहले मैं आपको जरा शाबाश देना चाहूंगी कि आपने इतनी यंग एज में एक मिसाल सेट की है कि बावजूद इसके कि आप सिर्फ डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन हैं सीएम पंजाब के, लेकिन आपको 2018 में जब से इमरान खान हुकूमत आई है पंजाब में, तब से लेके आज दिन तक मैं देखती हूँ कि चाहे वो पीटीआई गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हों या वेल विशर्स हों या फिर अवाम का कोई भी आम पाकिस्तानी सिटीजन हो, जो आपको कोई सवाल करे, किसी मसले में टैग करे, तो आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वेरी वेल डन, शाबाश। अब जरा हमें बताइए अजहर कि क्या हो रहा है, ये जो हेल्थ कार्ड आप लेकर आए हैं, इस हवाले से अब तक कितने लोग पंजाब में मुस्तफीद हो चुके हैं, और ये कितने हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अवाम जाकर ये फैसिलिटी अवेल कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मलिहा। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा 2015 से। ये हमारा प्रोग्राम 1 जनवरी 2015 में केपीके के 4 ज़िलों में लॉन्च किया गया। उसके बाद 2018 तक हम इसको पूरे केपीके में ले गए थे, लेकिन 50% पॉपुलेशन तक। वो इतना सक्सेसफुल हमारा था कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने इसको पूरे केपीके के अंदर लॉन्च कर दिया, और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने पंजाब के भी सारे ज़िलों में किया, एजेके में भी किया, जीबी में भी किया, इस्लामाबाद में भी, बलूचिस्तान और सिंध में थर पार्कर में भी किया। लेकिन उस टाइम सिर्फ एक सर्टन पॉपुलेशन, जिसको आप कहते हैं कि गुर्बत की सतह से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग थे, उनको कवर किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब ने उस टाइम फैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने, कि इसको पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ पे हर एक बंदे के लिए कर दें, ताकि अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना हो। हर एक बंदे के पास 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो हमने इसको पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करना पूरे पंजाब में लॉन्च करना स्टार्ट किया पिछले साल। सबसे पहले हमने डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीजन की 100% पॉपुलेशन तक लेके गए।
1 जनवरी سے آپ کو پتہ ہے کہ پورا لاہور اس کے اندر کور ہو چکا ہے، پورا لاہور ڈویژن، اور ابھی ریسنٹلی راولپنڈی ڈویژن شروع ہو گیا ہے، اور 31 مارچ تک باقی بھی پنجاب کے جتنے ہمارے 5 ڈویژنز رہ گئے ان کو بھی کور کریں گے۔ ابھی تک پنجاب کی 55% پاپولیشن جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کے لیے ایلیجیبل ہو چکی ہے۔ اس میں یہ جو 10 لاکھ تک کی ہیلتھ انشورنس ہے، اس کے اندر ساری جو بڑی بیماریاں جس کے لیے داخل ہونا پڑتا ہے بندوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی اور او پی ڈی وغیرہ کے لیے آلریڈی گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ موجود ہے ہر جگہ پہ، جہاں پہ آپ جا کے فری چیک اپ، فری علاج ایمرجنسی میں اور او پی ڈی میں کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب داخل ہونا پڑتا تھا تو ایون گورنمنٹ ہاسپٹلس کہتے تھے کہ جی آپ کا بائی پاس ہونا ہے، سرجری ہونی ہے تو اتنے پیسے جمع کروائیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی فری نہیں تھا، اور جو فری تھے آپ کو پتہ ہے کہ دل کے سٹنٹس ڈالنے ہو تو لوگوں کو 10 مہینے 2 سال کا ٹائم ملتا تھا۔ تو اب یہ ہو گیا بالکل کہ لوگوں کے پاس چوائس ہے، وہ چاہے سرکاری سے کروائیں چاہے پرائیویٹ میں، جو پینل کے اوپر اویلیبل ہیں پرائیویٹ یا سرکاری، وہاں پہ کہیں پہ بھی جا کے بیسٹ سہولیات میں فوری طور پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ پہلے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر داخل ہونا، اب ہر بندے کی جیب میں کیونکہ 10 لاکھ روپیہ ایک طرح سے پڑا ہوا ہے، تو جو ہمارا کانسیپٹ تھا دو نہیں ایک پاکستان کا، کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں وہاں پہ ایک بیڈ پہ امیر بندہ ہے، دوسرے بیڈ پہ غریب بندہ ہے جو ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا رہا ہے۔ تو یہ دو نہیں بالکل ایک پاکستان کا منشور ہمارا صحیح معنوں میں یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی جس طرح شوکت خانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیڈ پر امیر انسان علاج کروا رہا ہے پیسے دے کر، دوسرے بیڈ پر غریب آدمی مفت علاج کروا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کو اس سے نہ فرق پڑتا ہے، نہ ہی وہ کوئی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے کہ یہ پیسے دے کر علاج کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سلوک ناروا رکھا جائے کہ یہ مفت علاج کروا رہے ہیں۔ اظہر یہ بتائیں کہ دو سوالات میں نے ٹویٹر پر بھی، یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت سے لوگوں کو پوچھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم سے بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ حکومت سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ فرض کیا کہ میں لاہور کی رہائشی ہوں، کہہ دیا جاتا ہے یہ عوام کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ہیلتھ کارڈ کو یوز کس طرح سے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیا میں لاہور کی رہائشی ہوں، میرا آئی ڈی کارڈ لاہور کا ہے، اب حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ ہم اس پر مفت علاج اویل کر سکیں۔ اور دوسری طرف کچھ کم ایکسپوجر والے کم پڑھے لکھے لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ یہی 10 لاکھ روپے ہماری جیب میں کیوں نہیں ڈال دیے، یہ کارڈ میں کیوں دیے؟ تو آپ کو اس قسم کی کوئریز سننے کو ملتی ہیں؟ اچھا پہلی چیز میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ یہ 10 لاکھ روپے جیب میں کیوں نہیں ڈال دیے۔ ہوں بیسکلی ہیلتھ انشورنس کا جو سسٹم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہر بندہ بیمار ہو، فیملی کا ہر بندہ بیمار نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج، اس کی سہولت ہوں فری ہے۔ دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے، وہاں پہ کسی بھی جو پینل کے اوپر موجود ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ جائیں، کاؤنٹر کے اوپر نہ صرف ہاسپٹل کا عملہ بیٹھا ہے بلکہ وہاں پہ جو انشورنس کمپنی ہے اس کا بھی ایک بندہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہاسپٹل جہاں پہ بہت رش ہے وہاں پہ 24 گھنٹے، جہاں پہ فٹ فال کم ہے وہاں پہ 24 گھنٹے نہیں ہوتے لیکن اویلیبل ہوتے ہیں ان کے بندے، تو وہاں پہ جائیں، وہ کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں، وہ آپ کا چیک کر لیتے ہیں ایلیجیبل ہیں یا نہیں۔ ابھی ایلیجیبل کا مسئلہ اس لیے آ رہا ہے ہوں کہ صرف 4 ڈویژنس کے اندر لانچ ہوا ہے، 55% ٹھیک پاپولیشن کور ہوگی ہے، لیکن 45% پاپولیشن جو ہے ہماری وہ مارچ تک کور ہوگی۔ اس کے بعد تو یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا، آپ سیدھا جائیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے یا ہیلتھ کارڈ دیں گے، اس کے بعد آپ ہوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا، اور ایڈمیشن کے بعد آپ کا علاج شروع ہو جائے گا اور وہ فری ہوگا۔ اور ایک اور میں مزے کی بالکل بات بتاؤں کہ یہ جی جی 10 لاکھ تک کی لمٹ جو ہے یہ انشورنس کمپنی دے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے کا اور کمپلیکیٹڈ علاج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہوں لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کی سرجری وغیرہ میں کمپلیکیشن آ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے بالکل 10 لاکھ سے بھی زیادہ، تو وہاں پہ بھی ہاسپٹل انکار نہیں کرے گا، اس سے 10 لاکھ سے اوپر جو ہوگا انشورنس کمپنی نہیں دے گی، لیکن گورنمنٹ نے ایک فنڈ رکھ دیا ہے کہ وہاں سے پے ہوگا، تو یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ویری نائس، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگ تسلی سے کھل کر علاج کروا سکیں۔ اچھا اظہر یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں ہیلتھ کارڈ تو ایک کمپوننٹ ہو گیا، بہت امپورٹنٹ ہے یقیناً، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3.5 سال میں پنجاب حکومت میں کیا ہیلتھ ریفارمز آئیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے ہاسپٹلز میں اوور آل جو خرچ کرتی ہے حکومت ان کی بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تو کیا ان اخراجات میں کمی تو نہیں آ جائے گی؟ وہ متاثر تو نہیں ہوں گے اس ہیلتھ کارڈ کے آنے سے؟
اچھا یہ بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے آنے سے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کو یا تو بند کر دیا جائے گا یا ان کے فنڈز بند کر دیے جائیں گے. یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایکچولی ہو کیا رہا ہے، یہ سسٹم کیا ہے. آپ کے پاس ایک آلریڈی گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچر موجود ہے جس میں 50,000 آپ کے پاس بیڈس تھے پنجاب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ کافی نہیں تھے، جس کے لیے ہم 19 نئے ہسپتال گورنمنٹ ابھی بنا رہی ہے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے. جتنی زیادہ ہماری پاپولیشن ہے اور جتنی بیماریاں وغیرہ اور جتنا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا ہیلتھ سیٹ اپ کی ضرورت تھی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ 50,000 گورنمنٹ کے اور اسی طرح 50,000 پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بیڈز ہمارے پاس آ گئے. اب دیکھیں اچھا. لاہور کے اندر ہمارے پاس پی آئی سی، آپ کو پتہ ہی ہے پنجاب کارڈیولوجی جو ہے، وہاں پہ جب لوگ جاتے تھے تو ایک ایک دن تک ان کو بیڈ نہیں ملتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی وہاں سے مریض جائے تو اس کی جگہ پہ بیڈ پہ کوئی جو مریض دل کا دورہ پڑا ہوا ہے وہ بیچارے ویل چیئر پہ بیٹھے رہتے تھے، تو ایک دن کے بعد جا کے ان کو بیڈ ملتا تھا. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ لاہور کے اندر ہی پہلے ایک ہاسپٹل تھا، اب 10-12 ہاسپٹل ایسے ہو گئے جو حمید لطیف ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سارے وہاں کا دل کا علاج کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس بیٹھے بٹھائے جو بیڈ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے، بیٹھے بٹھائے ڈاکٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے، بیٹھے بٹھائے یہ سارا ایک بہت بڑا یہ سیٹ اپ بن گیا، اور یہ پورے پنجاب میں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے، پنجاب کا کوئی شہری اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسلام آباد میں پینل پہ موجود ہاسپٹل سے علاج کروا سکے گا، جو کراچی بیٹھا ہے وہ کراچی میں پینل پہ موجود ہاسپٹل پہ کروا سکے گا. اسی طرح کے پی کے والے، آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں کے پی کے، وہ وہاں پہ علاج کروا سکتے ہیں. یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ضلع میں جا کے علاج کروانا ہے. تو یہ ایک یہ بڑا تو بہت اسٹوپڈ سا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ یہ اصل تو میں اس بہت ہی کو اچھی سمجھنے بات کی ہے. ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے. نہیں یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سندھ کے آپ کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ بہت شکوہ کرتے ہیں. کراچی والے کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹس دے کر منتخب کیا عمران خان صاحب، بے شک فیڈرل میں حکومت بنا گئے، پنجاب اور کے پی میں بنا گئے، سندھ میں حکومت اس پروونس میں نہیں بنا سکے، لیکن ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی نہیں مل رہی؟ اور اس حوالے سے آپ کی حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک پیپلز پارٹی حکومت کو کنونس کر پائی کہ بھئی آئیں مل کر چلتے ہیں؟ اچھا یہ صحت کارڈ کا اب آپ نے نام اگر پڑھا ہو تو وہ نام بھی قومی صحت کارڈ ہے. ابھی ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور اسی میں سندھ گورنمنٹ کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو دیں، لیکن وہ بالکل تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد میجورٹی فنڈز تو آ جاتے ہیں صوبوں کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ تو بیچاری قرضے دینے میں رہ جاتی ہے، اصل پیسہ ہوتا ہے صوبوں کے پاس. ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ یہ سارا صوبوں کا کام ہے. پنجاب اپنا 3 سالوں میں 400 ارب روپیہ اس کے اوپر خرچ کرے گا، ایک سال کے 135 ارب روپے ہم نے دینے. تو ہم تو اپنا، جیسے پنجاب گورنمنٹ اپنا دے رہی ہے، کے پی گورنمنٹ اپنا دے رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو جیسے جی بی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، آزاد کشمیر کا فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، اسلام آباد کا فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کے کئی علاقوں کو ٹیک اپ کیا ہے، اور سندھ میں بھی تھر پارکر، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے، تو تھر پارکر کی بھی پاپولیشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کو بارہا کہا گیا ہے کہ جی آپ اس سسٹم کے اندر آئیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا. تو آپ کو پتہ ہم ہی نے وہاں پہ نہیں ویسے ہی لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اگر وہ اس سیٹ اپ پہ آ گئے تو ان کا تو اور زیادہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ٹرانسپیرنسی زیادہ ہو جائے گی، جو ظاہر ہے کہ ماضی کے حکمران ایسا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کی اپنی بھی حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے ویژن پہ اس طرح سے منوان عمل نہیں کرتے، بھی ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں. اظہر مشوانی صاحب، آخری سوال آپ سے ہیلتھ کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گی، بالخصوص صحت کارڈ، کہ اس ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اپوزیشن بہت تنقید کرتی ہے کہ جی وہ مس یوز بھی ہو رہا ہے، اور حکومت ان شکایتوں پر کان نہیں دھرتی کہ جو فراڈ کی بھی کچھ شکایتیں آتی ہیں کہ اس صحت کارڈ کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے اور میری آڈینس کو سمجھنے میں مدد کیجیے کہ اس سے کس قسم کا فراڈ ممکن ہے. اچھا اس میں بیسکلی فراڈ کو ختم کرنے کے لیے کئی چیکس ہیں. گورنمنٹ نے ایک انشورنس کمپنی کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں. پنجاب کی 3 کروڑ آبادی ہے، اس کے پریمیم 4500 روپیز پر فیملی پریمیم گورنمنٹ نے انشورنس کمپنی کو دے دیا ہے. اب جو ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں وہ انشورنس کمپنی نے کرنے ہیں کہ یہ والا علاج ہے تو اس کے آپ نے اتنے پیسے دینے.
تو وہ جو ایک لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ جی کیونکہ سرکار نے پیسے دینے تو لوگ بہت بڑے بڑے کلیم بنائیں گے، ایک آپریشن کی جگہ 10 آپریشن ڈالیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر ہاسپٹل کے اندر اس کا ہیلتھ انشورنس کمپنی کا ریپرزینٹیو 24 گھنٹے موجود ہوگا جو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا، کے پی میں جب سٹارٹ میں آیا تو بہت زیادہ اپینڈکس کے آپریشن شروع ہو گئے. بندہ کوئی بھی کسی بھی بیماری کے ساتھ جاتا تھا تو اپینڈکس کا آپریشن کر لیتے تھے پکڑ کے. تو انہوں نے کیا کیا، کے پی والوں نے کہا جی ہیلتھ کارڈ پہ اپینڈکس کا آپریشن ہوگا لیکن وہ سرکاری ہاسپٹلس میں ہوگا. اسی طرح ٹھیک ہے. پنجاب میں ہم نے نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن جو ہوتا ہے اس کا آلموسٹ ریٹ سیم رکھا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر بندے کا پکڑ کے، کیونکہ انٹرنیشنلی سی سیکشن بڑا مشکل ہو سچویشن ہو تو تب ہوتا ہے، یہاں پہ ہر دوسرے بندے کا کر لیتے ہیں پیسوں کے لیے. تو ہم نے اس کے لیے بھی یہ رکھا ہے کہ آلموسٹ ان کا ریٹ سیم ہے. تو اس طرح کے کئی چیکس رکھے جا رہے ہیں. کوئی اس طرح کی میل پریکٹس میں اگر ہو تو ہیلتھ انشورنس کمپنی اس کو پینل سے ہٹا دے گی، ڈی پینل کر دے گی. اور آپ دیکھیں اگر کسی ضلع کے اندر باقی سارے ہاسپٹلس پینل پہ ہیں اور کوئی بندہ پینل سے ہٹ گیا، ان کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے. تو کوئی اپنا نقصان نہیں کرائے گا. تو انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور جاتے جاتے اظہر مشوانی صاحب آپ سے ایک کوئک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ یقیناً ظاہر ہے کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو چیلنجز بھی ملتے ہیں. ہر جماعت اپنے تئیں کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کر کے جائے تاکہ آئندہ بھی منتخب ہو سکے. عمران خان صاحب کا یقیناً اس حوالے سے، ان کی باقی کی ٹیم کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ان کا مجھے یقین ہے کہ وہ اگلی حکومت کا نہیں بلکہ اگلی جنریشن کا سوچ کے چل رہے ہیں. آپ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں، پنجاب حکومت کو ظاہر ریپرزینٹ کرتے ہیں، کبھی مایوسی ہوتی ہے جب بہت زیادہ کرٹیسزم آتی ہے اور جب چیزیں خاص طور پہ ان چیزوں پر جو آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں؟ نہیں، مایوسی الحمدللہ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو دیکھ کے ہم نے مایوس ہونا نہیں سیکھا. اور الحمدللہ ہم اتنی اچھی چیزیں کر رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے اندر اس ٹائم 19 ہاسپٹل بن رہے ہیں، 21 یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، 85 کالجز بن رہے ہیں، 13 ہمارے اکنامک زونز بن رہے ہیں، 2 نہریں بن رہی ہیں، 4 ڈیمز بن رہے ہیں. اتنا کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم جائیں گے الیکشنز میں، ابھی بلدیات کے الیکشنز میں بھی اور آگے بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے سیل کرنے کے لیے کہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے جائیں گے. اور ایون جو ڈسٹرکٹس کے، یہ جو بلدیات کے الیکشن ہو رہے ہیں، لوگ بڑا ڈر رہے ہیں. تو خان صاحب نے بھی بار بار کہا ہے کہ ہم نے 350 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ صرف ڈسٹرکٹس کے لیے دی ہے. ہر ڈسٹرکٹ کو 8 سے 15 ارب روپے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملتے تھے. آج ہی چیف منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے دکھایا کہ اٹک کا ایک مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے. پہلے اٹک کے اندر پچھلے جو 5 سالہ گزرا یا 10 سال گزرے اس کے اندر کچھ نہیں ہوا. راجن پور کے اندر ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لیا کے اندر بنا رہے ہیں، بھکر کے اندر یونیورسٹی بنا رہے ہیں، خوشاب کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. ہر ایسے ضلع جن کے شاید آپ نے بھی نام نہ سنے ہو، وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ 8 سے 10 ارب روپیہ ہر ضلع میں لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ انف. جی تھینک یو ویری مچ اظہر مشوانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بھی، ان کا بھی جو بھی جماعت حکومت میں آئے، بھلے عمران خان صاحب کی جماعت آئے یا کوئی بھی آئے، ان کو ملک کے لیے بہترین کام کرنے کی توفیق دیں. آمین. ظاہر ہے عوام اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کر کے اسی لیے اپنے حکمران چن کر لاتی ہے کہ وہ ان کی زندگیاں بہتر کرنے پر کام کریں، نظام کو بہتر کرنے پر کام کریں، نہ کہ ایکسکیوزز دیں. تو ہمارے ساتھ موجود تھے جی پاکستان کے بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ ڈیجیٹل میڈیا فوکل پرسن، چیف منسٹر پنجاب کے اظہر مشوانی صاحب، جو کہ نہ صرف اس ڈیجیٹل فرنٹ پر اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو جیسے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ وہ گراؤنڈ پر بھی بہت زور و شور سے کام ان کا جاری ہے. اور یہ چیز دیکھ کر پی ٹی آئی کے اکثر ایم این ایز جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کو اظہر جیسے ینگ لڑکوں سے انسپریشن لینی چاہیے. ایسے لڑکے لڑکیاں جو دن رات ایک کر کے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ تو ایم این ایز ہیں، آپ تو ایم پی ایز ہیں، آپ کا تو اور بھی زیادہ فرض بنتا ہے کہ عوام کے ووٹ کو واقعی اپنی کارکردگی سے عزت دیں. یہاں پر وقت ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی. عمران خان صاحب نے پاکستان کے نظام عدل کو زبردست طریقے سے فعال کرنے کے لیے ایک ایسا فکسر لگایا ہے جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا اعتراض اٹھا دیا ہے. یہ اعتراض کیوں اٹھایا گیا اور آگے اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں پاکستان کے نظام عدل کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माया नाज लॉयर, जो पाकिस्तान के निज़ाम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कानून को तो समझते ही हैं, और कानून की पेचीदगियों के पीछे छुपकर निज़ाम को मिसयूज करने वाले लोग कौन हैं और किस तरह से पाकिस्तान की रियासत का मजाक बनाए हुए हैं, इस मौजू पर बात करेंगे। आज एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे। कल हम सब ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस बात पर शाबाश दी, भले कोई उनसे सियासी तौर पर मुत्तफिक हो या इख्तलाफ रखता हो, इस बात पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि क्रिमिनल केसेस का या रेप केसेस जो हैं, जो भी जुराइम का मुर्तकिब होने वाले लोग हैं, उनको जल्द अज जल्द सजा मिलनी चाहिए। जब ये केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं तो फिर अवाम का निज़ाम अदल से एतमाद शक्ल होता हुआ नजर आता है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलिया। ये अजहर सिद्दीक साहब, ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, इमरान खान साहब को सबने शाबाश दी कि आपने क्रिमिनल केसेस का फैसला 9 माह के अंदर अंदर करवाने की जो तरमीम मंजूर करवा ली है अपनी काबीना से। रेप केसेस के फैसले 4 माह के अंदर अंदर होने चाहिए, और जिसने भी इसमें बरवक्त काम ना किया, भले वो प्रोसिक्यूटर हों या मोअज़्ज़ज़ जज साहब हों, फिर उनको कानून के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। इस पर हमें पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरमीम को न सिर्फ बहुत सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी इसको खत्म होना चाहिए। योर टेक ऑन द मैटर। मलिया, एक बात तो आप समझ लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, खास तौर पर जैसे ही नवाज शरीफ जब बाहर से जब पाकिस्तान आए थे, तो उसी वक्त से इन्होंने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के अंदर पेनिट्रेशन शुरू कर दी थी, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में। जहाँ वोकला को अपने साथ अलाइन किया, तो वहाँ इलेक्शन के अंदर आप हर एक को पता है कि अरिया कुर्द के इलेक्शन में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की थी। अभी के इलेक्शन में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए। आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार में मैंने उनको वोट किया है, और वो वहाँ बाकायदा लंदन में मुलाकात करके आए हैं, और उसी के बाद ये फैसला हुआ। और दो चीजों का ध्यान में रखिएगा, बाकायदा मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार किया गया, और ये पिटीशन डिले करके फाइल की गई। अब इसके पीछे क्या मंतक है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा आपको कि क्या चाहते हैं। और कोई एक सुप्रीम कोर्ट के जो अपना जो बाद वाले जजों में एक पता चल रहा है कि उनसे को मुलाकातें भी होती फिर रही हैं। अब ये एक रवैया जो चल रहा है, और ये वैसे भी ये प्रॉक्सी पिटीशन है। क्या देखे ना, वो क्या कह रही हैं कि तौबा और इस्तगफार का दरवाजा तो खुला रहता है। बिग क्वेश्चन है, कोई नदामत हुई, कोई तौबा की, वो तो डटे खड़े हैं, वो तो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं। हम उनका केस किस पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है कि आप एक सियासी जमात को फेवर करना चाह रहे हैं, और वोकला बरादरी की मेजॉरिटी इस अमल को पसंद नहीं करती है, और ज्यादा ने इस बात को रिजेक्ट किया है, और इनका इफेक्ट जो है उनके आने वाले इस ग्रुप के इलेक्शंस में पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब ये मामला आया था ताहयात नाअहली के हवाले से, तो उस वक्त भी आसफा जहांगीर को इन्होंने खड़ा किया था इस केस के अंदर। नवाज शरीफ को बाकायदा नोटिस हुए थे, नवाज शरीफ खुद पेश नहीं हुए, अटॉर्नी जनरल सारा दफ्तर उनका था, और उस वक्त भी ये सवाल आया था। तो बाकायदा उस पैरे में लिखा हुआ है, और जो अब अपना आने वाले चीफ जस्टिस उमर साहब इंदियाज साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उस जजमेंट में लिखा था कि नदामत कोई की तो आज तक बता दे। ये एक बंदा कहता है भाई सगेशियस राइटर्स जानदार और अमीन अगर आए तो आपने किसी एक जगह को, आपके 3 पार्टी के जो है ना वो तौहीन अदालत में सजाएं हो चुकी हैं, तो हम नहीं समझते हैं। और ये नाम दरखास्त मैं आपको वक्त से पहले बताता हूँ, ना काबिल समाअत है, इस पे एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिसर लगने चाहिए हर हालत में। अगर ना लगे तो ये फायदा देने की कोशिश होगी, मैं आपको पहले बता दूं आपको। अब आते हैं, तो जब उन्होंने देखा जी जब उन्होंने देखा कि ये मामला आ गया है, तो आपको पता है। और दूसरी बात है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ये कोई बहुत बड़ी जो तरामीम ला रहे हैं फौजदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये कोई एडवांटेज ना ले जाए। यानी जो 74 सालों में जो सियासी जमातें वो जो गन था वो साफ ना कर सके, अब उन्हें मुसीबत ये पड़ गई है कि ये कोई क्रेडिट ना ले जाए, या आवाम में जो पजीरा ही ना मिल जाए, और आने वाले इलेक्शन में यही एक बेस बन के उन्हें फायदे ना मिल जाए।
تو وہ جان بوجھ کے ویسے علاوہ دوسرا دیکھیے آپ کا پتا ہے کہ جو آپ کا جتنا آپ کا پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا وہ جان کے چاہتی ہے ڈیلے کرنے والا جھوٹے پرچے درج ہونے والا تاکہ ان کی جو مت ہے نا پولیٹیکل مت علاقے میں قائم ہو سکے. ہم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے سر. بیسیکلی گولڈن ایرا یہ اچیومنٹ ایسی ہے کہ جس سے کرمنل آپ کو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے 8 سے 10% پولیس کا کنوکشن ریٹ ہے. جب یہ ایک نظام آئے گا فلاں ٹائم میں اتنا کام ہو سکے گا, ایف آئی آر رجسٹر ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں یا ماڈرن اپنا آڈیو ویڈیو کے کانٹیکس میں جب چیزیں آپ ریکارڈ پہ آ سکیں گی تو بڑا آسان ہو جائے گا. ورنہ تو آپ کو پتا ہے پولیس یہاں پر اب جب ضمنیات لکھتی ہے, جب بیانات لکھتی ہے 161 کے ساری تبدیلیاں کر دیتی ہیں, اور اس میں اندر جو خاص ایک جو چیز رہ گئی ہے کہ وہ آپ کو ملیشیس پروسیکیوشن جھوٹے مقدموں کے حوالے سے بھی, جھوٹے پرچوں کے حوالے سے بھی ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے. اس میں جرمانے اور بھاری بھاری جرمانے رکھنے پڑیں گے آپ کو. آپ نے یہ جو کام کر رہے ہیں نا پروسیکیوشن کو بھی انوالو کر رہے ہیں, کرائم سین پریکیور بھی کر رہے ہیں. اگر یہ ہو گیا, پولیس کی ٹریننگ صحیح ہو گئی اور اس کے اوپر ایک سپرویژن کا نظام ہے, تجویز کرتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے جو ججز ہیں یہ ریٹائر ہوتے ہیں, وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو وہاں بٹھائیں. آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ ان کو آپ پینشن دیتے ہیں, ان کو وہاں بٹھائیں, بٹھا کر ایک اتھارٹی بنائیں جو ان کو اوور ویو کرے, جو دیکھے کہ واقعی آ چکی ہے. اور ویسے بھی یہ ترامیم پہ اگر کسی کو اعتراض ہے, بھئی آپ نے اپنے پارلیمنٹرین منتخب کی ہے, آپ نیشنل اسمبلی کے اندر لڑیں, اس کے اندر وہاں دیکھیں اعتراضات. اور ویسے بھی وزارت قانون و انصاف نے, اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو تو نمبر 1 کے اوپر, دوسرا فاروق نسیم صاحب کو, کہ انہوں نے یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی ہے. اس کے نتائج بہت زبردست ملیں گے. اگر کسی کو اعتراضات ہوگا وہ آئیں, اگر پارلیمنٹ میں بیٹھیں, وہ ترمیم نہ ہونے دیں, آپ بیٹھے جا کے اپنا سینٹ میں بیٹھیں اور ریجیکٹ کروا دیں. آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل. لیکن اظہر صدیق صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ جو بھی ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت, بات انیشیٹ کرتی ہے, تو اس پر اپوزیشن بہت سے اعتراضات اٹھاتی ہے, میڈیا پر خوب شور مچاتی ہے. جیسے سپریم کورٹ معاف کیجیے گا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی کی بات ہو رہی تھی کہ جس اسٹیٹ بینک کو آٹونومس ادارہ بنایا جائے, اس کو منسٹریز کے انفلوئنس سے آزاد کیا جائے. اس پر میڈیا پر تو اپوزیشن نے بہت شور مچایا, لیکن جب لیجسلیشن کی بات آئی اور اس چیز پر لیجسلیشن روکنے کے لیے ان کو آنا تھا, تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سینٹ میں نہ آئے, جس پر ان کے کئی ہمدرد میڈیا میں موجود لوگ بھی بہت ہی تیخ پا ہمیں نظر آئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے, آپ جیسے پروفیشنٹ سپریم کورٹ لائر یہ جانتے ہیں, دیگر قانون دان یہ جانتے ہیں کہ یہ ناقابل سماعت اپیل ہے, تو پھر اس کو کیا ان کو ملا یہ سب کر کے؟ کیا وہ صرف نواز شریف صاحب کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر اس کا واقعی میں کوئی پریشر ڈالنے سے آؤٹ کم نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ سینیٹر بھی بنوائے جاتے ہیں, یہاں ممبر نیشنل اسمبلی بنوائے جاتے ہیں, ریٹائرڈ ججز جب ہوتے ہیں ان کو عہدے بھی دیے جاتے ہیں. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں ایجنڈا تو یعنی ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس ایجنڈے کا مقصد کیا ہے. یہاں جو ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا, یعنی یہاں پر بنیادی طور پر انہوں نے عدالتوں میں جنگ لڑنی نہیں ہے. انہوں نے اپنا کوئی ایسا طریقہ, یعنی مثال کے طور پر یہ باتیں کرتے رہے کہ آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے یا یہ ہے یا اس طرح کی باتیں, او بھائی طریقہ کار بڑا واضح طور پر ہے. قوم کو بتائیں کہاں ہیں. آپ نے نیشنل اسمبلی میں پاس نہ ہونے دیتے, سینٹ کے اندر پاس نہ ہونے دیتے. اب ہو گیا ہے نا, اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی کمی ہے, جائیں جا کے عدالتوں میں چیلنج کریں. کرپشن کے الزامات ہے, جائیں نیب کے پاس. یہ صرف باتیں کرنے کے لیے اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. اور قوم نے اگر یہ طریقہ کار ان کا نہ سمجھا نا تو بہت نقصان اٹھائے گی. مجھے دیکھ رہے نا آپ, مجھے کوئی اعتراض ہوتا ہے کرپشن کے, میں درخواست دائر کرتا ہوں. مجھے ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے, میں کورٹوں میں چلا جاتا ہوں. وہ طریقہ کار یہ ہے. لیکن ہم نے عرصے کے ساتھ یہ شروع کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے میڈیا پہ جنگ لگنی ہے, ہم نے جا کے جج سے سلوک میں عوام کو بیوقوف بنانا ہے. عوام کو پتا, آپ کو عوام تو سادہ لو ہے, انہیں کو پتا نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اس طرف سوچنا پڑے گا عوام کو کہ اگر چاہتے ہیں تو ان کے گریبان پکڑیں. گریبان پکڑنے سے مراد نہیں کام کریں, ان سے پوچھیں بھی کیا ہے. یعنی یہاں یہ کہتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں نا, آپ نے یہاں تو یہ اس طرح کے الزامات بھی لگاتے رہے کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا. اب ذرا سوچے تو صحیح نا کہ کس طرح کے گھنونے الزام ہیں. اور گلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف کے بیانات استعمال ہوئے. آپ یہ تو سوچیں نا کہ شرم تو آنی چاہیے کہ ابھی اسٹیٹس مین کے طور پر آپ کام کریں. آپ اگر کوئی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اگر کوئی سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار جو پرووائڈ کیا ہوا ہے اس کے مطابق کریں. مگر یہ مت کیجیے گا اس نظام کا کہ آپ اس سے کوئی فائدہ اپنا اٹھا سکیں. یہ اب یہ شاید یہ نا دال روٹی اب یہ بکنے والی نہیں ہے ان لوگوں کی. بالکل ٹھیک ہو گیا.
اظہر صدیق صاحب یہاں پر وقت کو ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے دو انتہائی انٹرسٹنگ سوالات پوچھیں گے. ایک تو اکبر صاحب کی رخصتی ہو گئی اور ان کی جگہ اب آ گئے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب, جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اب شہزاد اکبر صاحب کا چھوڑا ہوا مشن پورا کریں گے. اس فیصلے کے کئی حامی بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, کچھ شدید کرٹیکس بھی دکھائی دے رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا چونکہ قانون کی دنیا میں بہت ہی وسیع و عریض تجربہ ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ فیصلہ ان کی نظر میں کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے حال ہی میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے, تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کیسا پایا انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو, ان کے کیسے اسپرٹس ہیں. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز وکیل جناب اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب, آپ کی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کچھ اس ملاقات کا احوال تو سنائیے. ملیحہ, میں تو شکر گزار ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے خاص طور پر بلایا اور 1-to-1 ملاقات رہی. میں پہلے تو ڈسکلوز نہیں کیا تھا, لیکن اب موقع آ گیا قوم کے سامنے ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھنے کا. میری جب ملاقات ہوئی میں 3 چیزوں سے تو بہت امپریس ہوں. پہلی تو بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں نے جو چمک اور روشنی دیکھی نا, کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور احتساب کے نظام سے یا احتساب کے معاملے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. میں نے انہیں ہائی اسپرٹ میں دیکھا, ان کو نروس پہ میں نے بڑا مضبوط آدمی پایا, لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ڈسٹرب یا پریشان اس کانٹیکس میں تھے کہ احتساب کے جو ریزلٹ لینے تھے نا وہ نہیں لے کے دے سکے. باقی جو لمبی باتیں میں ان میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک میں بات بتا دوں آپ کو کہ یہ سب سے جو بڑا میں قصور جو سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر ہیز بیڈلی فیل کہ ان چیزوں کو وہ آسان طریقے سے نہ دکھا سکے. حالانکہ ان کو اختیارات اتنے زیادہ دیے تھے, لیکن جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا انہوں نے. ون مسٹ ایڈمٹ کہ آپ نے صرف دیکھیں ادارے آپ کے پاس موجود تھے, جو سب سے مین وجہ تھی کہ اداروں میں وہ کوارڈینیشن نہیں ہو سکا. اداروں نے آپ بیوروکریسی یہاں بیٹھی ہے جو چلنے نہیں دے رہی تھی, لیکن یہاں کچھ ایسی تھیں جو آئین میں ترامیم قانون میں ترامیم ہونی تھی, اور جو نیب کے قانون کے اندر ترامیم کر کے کئی چیزیں میری ڈسکشن ہوئی ہے. میں نے یہ بھی بتایا ان کو اس کانٹیکس میں کہ کیسے, یعنی ایسا نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں وہ یہ, یعنی وہ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر سکتا. یہ عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے لوٹا ہے, ان کو نہ صرف ان کو سزائیں ملے بلکہ ان سے وہ پیسہ قوم کا واپس بھی لایا جائے. اور یہ وہ تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے اس نظام کو ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں سوچنا پڑے گا جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ اسپرٹ میں کام کر رہے ہیں, کیا وہ اس طرح ساتھ دے رہے ہیں, یہ وہ ہے چیز سوچنے والی. لیکن میری اپنی اس ملاقات میں جتنی ان کی گرپ تھی چیزوں کے اوپر, انہیں یہ کہا جائے کہ نہیں پتا تھا, انہیں شہزاد اکبر کے بارے میں بہت سی چیزوں کا اندازہ تھا انہیں کہ وہ کہاں کہاں کمی ہے, کوتاہی ہے, لیکن وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کر وہ ہر معاملے میں مداخلت کر نہیں سکتے تھے. یہ کام تو کرنا تھا انہوں نے, اگر انہوں نے ان کی طرف سے وہ ٹیم مینج نہیں کر پائے. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا ملیحہ, یہ ماننا پڑے گا کہ شریف خاندان کے اگینسٹ 56 کمپنیوں کا کیس اظہر صدیق نے کھولا تھا. میٹرو اورنج کے حوالے سے دیکھیں, باقی کیسز اگر اٹھا کر دیکھ لیں, منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں اگر اٹھا کر دیکھ لیں, بے اسٹارٹ سے ہم لوگوں نے یہ سارا کیا تھا. لیکن آگے جو ان کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا, کیا نیب میں آنا تھا, کیا FIA میں آنا تھا, کیا FIA کی ترامیم ہونی تھی, کیا کوئی رولز اینڈ یعنی کئی ایسے کام ہونے والے تھے جو ہو نہیں سکے. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ جو پیسوں کا جو پیسہ یہ کہاں پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اظہر صدیق صاحب, ایک بہت ہی اہم سوال یہ کہ اب شہزاد اکبر صاحب چلے گئے, ان کی جگہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب آ گئے ہیں. آپ کو یہ کیسی چوائس لگ رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا چھوڑا ہوا مشن پورا کر سکیں گے جو احتساب کا ہے؟ اور دوسرا اپوزیشن جو کہتی ہے کہ وکٹمائزیشن ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملے اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بالکل حامی نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک کھرا کڑا احتساب ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن کا پھر یہ رونا دھونا آپ کو اس میں کوئی سبسٹنس نظر آتی ہے؟ میں تو اپوزیشن کا بیانیہ صرف ٹی وی کی حد تک ہے, صرف اپنا لوگوں کی حد تک, جلسے جلوس کی حد تک.
تو آج تک اگر کرپشن کے موجودہ گورنمنٹ پہ کوئی الزامات ہے, کوئی درخواستیں دی, کوئی نیب میں درخواستیں دی, کوئی ایویڈنس لے کر آئے, سوال ہے بڑا, بالکل بڑا واضح طور پر کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی تو وہ نکالیں. میرا جیسا آدمی جب درخواستیں دے سکتا ہے تو مجھے بتائیں. میں نے مثال کے طور پر عثمان گزار کے 2 کیسوں کے حوالے سے یاد رکھیے گا, ایک تو لیکر کے لائسنس کے حوالے سے اور ہیلی کاپٹر انشورنس کے حوالے سے میں نے کمپلینٹیں فائل کی ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں, دیکھیں بات ہے میرٹ کی کرنی چاہیے. چینی اور شوگر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بیس میری طرف سے ہے, میں 10 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کے ایک رزلٹ یا نتائج کی طرف چیزوں کو لے کر آ گیا. اب اگلا جو سوال ہے کہ جو موجودہ صاحب سلیکٹ ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ ڈی جی نیب رہے ہیں, میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. ڈی جی نیب کی اپنی حیثیت کیا ہے, کیا وہ قانون سمجھتا ہے, کیا وہ فورن لا سمجھتا ہے, کیا وہ جو بیسک جو ایشو ہے منی لانڈرنگ ایکٹ, کیا یعنی جب یہ نیب میں رہے ہیں اس وقت تو منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے تو جورسڈکشن ہی ان کے پاس نہیں تھی, تو کیا ان کا اس میں تجربہ ہے, ایکسپرٹی ہے؟ میں نہیں کسی اہلیت پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے کہ شاید جس طرح کا احتساب عمران خان صاحب چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کبھی نہ ہو سکے. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی بہت سی لیجسلیٹو چینجز کرنی پڑے گی, بہت سے اور کام کرنے پڑیں گے. میں نے اگر کوئی ایسے سوال اٹھا دیا تو کل یہ انگلی اٹھے گی کہ پتہ نہیں میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا, لیکن میں ہائی ہوپ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم ہائی ہوپ میں رہیں. لیکن آپ کو یہاں پر بیٹھ کر شہزاد اکبر سے آگے جانا ہے, یعنی یہ نہیں کہ آپ کو شہزاد اکبر سے بھی نیچے چلے جانا ہے. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, یہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شہزاد اکبر 3.5 سال میں جو وہ رزلٹ اس طرح سے نہیں لے سکے نا, یعنی جہاں دیکھیں اگر دیکھا جائے 2 کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں, ایون فیلڈ کے اندر اور عزیزیہ کے اندر. یہ بھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنا دی تھی. جی آئی ٹی بننے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فلان ٹائم کے اندر یہ ہونا چاہیے, ٹرائل کنکلوڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے. موجودہ گورنمنٹ میں اگر دیکھیں اے این ایف کے کانٹیکس میں اپنا رانا ثناء اللہ کا کیس دیکھیں, آج تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی. باقی کیسوں میں اگر جتنے کیسز یہ چل رہے تھے جتنے بھی, ان کے اندر دیکھا جائے تو آپ نے فرد جرم عائد کر کے کیا, ٹرائل کے کنکلوڈ کی طرف لے کے. پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ فواد جو 9 ارب کا پلازا بیچ رہے ہیں, اب 9 ارب کا پلازا کیسے بنے گا ہم لوگ کے سامنے. مطلب بالکل آپ کی درست بات ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ وہ آپ اندازہ کریں کہ سول سروسز آفیسرز کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, اور وہ کدھر 9 ارب کا پلازا جو ہے آخر خریدا کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر سوالات کرنے بہت جائز ہیں. آخر میں اظہر صدیق صاحب ہمارے پاس لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ شہزاد اکبر ہوں یا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی ہوں یا کوئی بھی زید بکر ہوں, کہا جاتا ہے کہ جب تک نیب اور ایف آئی اے کے اندر موجود یہ جو ان کے کمپلیسز ہیں جو کرپٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پکڑنے میں مدد دینے کی بجائے, ریاست کو ہیلپ کرنے کی بجائے وہ ریاست کے مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا عمران خان کیا کر سکتے ہیں, کیسے اس مسئلے کا سدباب کریں؟ دیکھیے ملیحہ, ایک بات تو بڑی واضح صاف طور پر ہے کہ آپ صرف اندازہ لگائیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں صرف ایک ڈی جی نیب لگا اور لاہور میں سے ڈی جی نیب کو نکالا گیا اور اس کی جگہ ڈی جی نیب لگایا گیا, یعنی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بتا دیں کہ سارے جتنے آفیسر ہیں پرانی گورنمنٹوں کے لگائے ہوئے ہیں, چاہے فصیح بخاری کے دور میں ہو, چاہے قمر زمان کے دور میں ہو, اگر ایف آئی اے کے اندر دیکھا جائے وہ بشیر میمن کے دور میں. بشیر میمن تو ان کا ذاتی ملازم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ وہ جس طرح کی بیٹھ کر کام کر رہا ہے. لیکن جو اصل جو بات ہے کہ آپ نے قوانین کے اندر ایف آئی اے ایکٹ ریویمپ ہونا چاہیے تھا, ایف آئی اے کے رولز انویسٹیگیشن کے بہتر ہونے چاہیے تھے, اور نیب کے اندر بھی جو ماڈرن میکنزم ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور پروسیکیوشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, پروسیکیوشن کام تو بہتر کر رہی ہے لیکن پروسیکیوشن کے وہ رزلٹ آپ کو اس طرح نہیں بن پائے. ان کی مانیٹرنگ کا ایشو ہے, بہت سے ایسے ایشو ہیں جو بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے تمام محکموں میں کوئی لائزن یا کوارڈینیشن تو رکھی نہیں, یہ خالی نیب کا ایشو تو نہیں ہے, یعنی ایف بی آر کی آپ اس میں کوارڈینیشن ہے, سی پی کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, کمپٹیشن کمیشن کے حوالے سے, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فارن افیئر. اظہر صدیق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.